बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, यूनिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर रिंचन। ख़त्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह रखते हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन तनाज़ा, बल्कि रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से इस वक्त इस जंग के क्या असरात हो सकते हैं और इस वक्त दुनिया भर में हलचल मची हुई है। और सबसे अहम बात यह कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी इस वक्त रशिया में मौजूद है। यूक्रेन रशिया जंग का पाकिस्तान पर भी क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इन तमाम तर उमूर पर, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नासिर अब्बास शिराज़ी साहब। नासिर अब्बास साहब, आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। नासिर अब्बास साहब, सबसे पहले चूँकि हमारे अक्सर जो अवाम है वो इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, और आज जब रशिया ने इनके ऊपर हमला किया है तो ये सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रही है और लोग जानना चाहते हैं कि इनकी असल तनाज़ा क्या है। तो शॉर्टली आप इनके रशिया यूक्रेन तनाज़ा के हवाले से शॉर्टली ज़रा ब्रीफ कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर, आपका शुक्रिया। देखें, अगरचे ये डायरेक्ट हमारे रीजन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ भी मामलात जुड़ गए हैं, चूँकि फॉर द रीज़न कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस वक्त रशिया के दौरे पर हैं, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली वो टाइम है कि जब रशिया की तरफ से यूक्रेन के दो अलहदा होने वाले सूबों को बाकायदा तौर पे ओन कर लिया गया है और उनको लीगली तस्लीम कर लिया गया है। ठीक। और ज़ाहिर है उनकी एप्लीकेशन या उनकी दरख्वास्त के ऊपर रशियन दस्ते जो है इस वक्त उस इलाके के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये एक बात। ठीक। सेकंड ये है कि चूँकि ख़ुद ये तनाज़ा भी समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगरचे ये यूरोप और रशिया के दरमियान है, लेकिन बुनियादी इस तनाज़े की हिस्ट्री है। पहली हिस्ट्री तो ये है कि यूक्रेन जो है वो बुनियादी तौर पे एक तवील अरसा से, दहाइयों से, सैकड़ों सालों से ये रशियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, और यूएसएसआर बनने के बाद भी ये रशिया का पार्ट था। और ये जब रशिया जो सर्द जंग के ख़ात्मे के बाद बाज़ स्टेट्स जो हैं वो रशिया से अलहदा हुई, तो उनमें से एक स्टेट जो है वो ये यूक्रेन थी जो अलहदा हुई। ठीक। सेकंड ये है कि ये ईस्टर्न यूरोप और रशिया के दरमियान जो जियोग्राफिकल, जब आप नक्शे के ऊपर जाते हैं तो ये एक मुल्क है जो दरमियान के अंदर आता है। तीसरा ये है कि जो यूरोप को गैस की सप्लाई का एरिया है वो भी इसके ये जो दो इलाके लुहांस्क है और डोमेनिस्क है, इन दोनों इलाकों से जो उसके न सिर्फ ये कि उसका ओरिजिन भी मौजूद है बल्कि उसकी पाइपलाइन के सोर्सेज जो है ना वो भी मौजूद हैं, और ये जियोग्राफिकली भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो एरिया है। तो इस तनाज़र में रशिया की डिमांड क्या थी? बेसिकली यूक्रेन जब रशिया से अलग हुआ तो ये दुनिया की तीसरी बड़ी न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे इमर्ज की, यानी चूँकि रशियन स्टेट थी और रशिया के ने जिन स्टेट्स के अंदर अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और न्यूक्लियर वेपन रखे हुए थे उनमें से एक ये थी, यानी ये बाई बर्थ जब एक स्टेट के तौर पे डेवलप हुई तो ये बाई बर्थ एक न्यूक्लियर स्टेट डेवलप हुई, वरना अमूमन न्यूक्लियर स्टेट्स जो हैं वो उसको एक्वायर करती हैं, उसके लिए एफर्ट करती हैं, तो ये बाई बर्थ न्यूक्लियर थी। लिहाजा उस पर एक टफ नेगोशिएशन हुई और उसमें अमेरिका और रशिया दोनों शामिल हुए। दोनों चूँकि ये चाहते थे कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है ना वो ना हो और मज़ीद कंट्रीज़ न्यूक्लियर ना बने, लिहाजा उनसे एक एग्रीमेंट के तहत जिसके नतीजे में उसको उसकी सिक्योरिटीज़ इंश्योर की गई, उससे तमाम जो आर्सनल था, न्यूक्लियर आर्सनल, वो उससे ले लिया गया और वो रशिया को हैंड ओवर कर दिया गया। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत हुआ। ठीक। तो वो टू वे ट्रैफिक थी, यानी उसमें जहाँ यूक्रेन ने अपने लिए कुछ गारंटीज़ ली थी तो वो रशिया की भी गारंटीज़ जो है वो मौजूद थी। 2014 से पहले वहाँ पर जो हुकूमत थी अवामी तायीद के साथ अलबत्ता हुकूमत थी, तो वो ख़ुद को यूरोप के साथ एसोसिएट नहीं करते थे बल्कि वो क्रेमलिन के साथ अपने आप को अटैचमेंट महसूस करते थे। और ये भी आपके इल्म में है कि एक बहुत बड़ी आबादी जो यूक्रेन के अंदर आबाद है वो रशियन नस्ल भी हैं और रशियन स्पीकिंग भी हैं, और रशिया की जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन है या पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है उसमें ईस्टर्न यूरोप के अंदर और रीजन के अंदर वो तमाम रशियंस
کہ جو ان اسٹیٹس کے اندر بھی موجود ہیں لیکن ان کی ایفیلیشنز یا ان کی جو ان کے آپ یہ سمجھیں کہ ان کے معاملات کا نگہبان رشیا جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو رشیا ان کو نہ صرف یہ کہ اون کرتا ہے, ان کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے بطور ایک رشین اسٹیٹ کے, اور پریکٹیکلی جو ہے وہ حتیٰ انہوں نے کئی لاکھ لوگوں کو باقاعدہ رشین شہریت بھی دی ہوئی ہے. تو رشیا اس حوالے سے لیجٹمائز کرتا ہے کہ یہ میرا لیگل رائٹ ہے کہ میں ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کروں. 2014 میں یوکرین میں ایک تبدیلی آتی ہے اور ایک ٹی وی ایکٹر جو بیسیکلی ایک کامیڈین ہیں وہ ملک کے نئے صدر کے طور پہ منتخب ہوتے ہیں اور ریپلیس کرتے ہیں جو پرانے صدر, یہ پرانا سسٹم تھا جو ظاہر ہے رشیا کے ساتھ بہت زیادہ پازیٹیولی چلتا تھا. اور انہوں نے آنے کے بعد چونکہ سارے کا سارا یوکرین کو انہوں نے ٹلٹ کر دیا یورپ اور نیٹو کی طرف اور امریکہ کی طرف, تو یہ ریومرز اور یہ چیزیں بہت واضح ہونے لگیں کہ انہوں نے ڈیمانڈ کر دی, ریومر نہیں بلکہ یہ تو ان کی ڈیمانڈ تھی آفیشیل کہ وہ نیٹو کا پارٹ بننا چاہتے ہیں. اب نیٹو جو ہے یہ رشیا کی ریڈ لائن ہے, چونکہ نیٹو جو ہے بیسیکلی بنایا ہی امریکن انٹرسٹ کو دیکھنے کے لیے ہے. امریکہ اور یورپ کا ایک جوائنٹ وینچر ہے اور اس کا بنیادی ہدف جو ہے رشیا کو کنٹین کرنا ہے. ایک یعنی بڑے اہداف میں سے ایک بڑا ہدف جو ہے. اب جو رشیا ہے چونکہ جہاں نیٹو ہوتا ہے پھر وہ اپنا میزائل پروگرام وہاں پر انسٹال کرتے ہیں, وہ اپنا ملٹری اکوپمنٹ لے کر آتے ہیں. پھر امریکہ کا ایک ڈاکٹرائن ہے جس کو وہ کہتے ہیں ایکسٹینڈڈ ڈیٹرنس. ایکسٹینڈڈ ڈیٹرنس یہ ہے کہ اس ایریا کے اندر جو نیٹو کنٹریز ہیں اگر وہ تھریٹنگ فیل کرتے ہیں تو وہ نیٹو کے رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت امریکہ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ امریکہ ان کے سیف گارڈ کرے, اور امریکہ باؤنڈ ہے کہ وہ ان کے لیے جو ہے وہ انوالو ہو جائے گا اور ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا. البتہ یہ ڈیبیٹ رہی ہے کہ کیا جسٹ یہ ایک تھیوری ہے یا ان پریکٹس ہے, چونکہ بالآخر کیا امریکہ جو ہے وہ فرض کرے اس خطے کے کسی ملک کے لیے نیو یارک کو ٹریڈ کر سکتا ہے, تو یہ پریکٹیکلی اس دنیا کے اندر ریئلسٹک ورلڈ کے اندر یہ پاسبل نہیں آتا. تو اس وقت جو تازہ سچویشن بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ 2014 میں انہوں نے آنے کے بعد اس خطے میں جہاں رشین اسپیکنگ تھے وہاں یورپ نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی, ان کو ویپن دیا, اسلحہ دیا, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یوکرین کی حکومت کے ساتھ مل کر اس خطے کے لوگوں کے اوپر بہرحال چڑھائی کر دی. اور اتنا زیادہ وہاں پر جو ہے وہ کیا کہ 14,000 لوگ جو ہیں وہ تو کنفرم ہیں, ڈیٹا ہے کہ وہ جو ہے وہ مارے گئے ہیں. تو وہ لوگ جو رشین اسپیکنگ بھی تھے وہ وہاں کے ظاہر اس خطے کے باسی تھے, تو انہوں نے وہاں پر آزادی کا اعلان کر دیا. اور اس کیفیت میں جب یورپ پورے کا پورا ان کو انویڈ کرنے کے لیے اور ان کے حقوق کا ڈینائل کرتے ہوئے وہاں پر پورے ملٹری ایگریشن کے ساتھ آمادہ اور تیار تھا, اور اس کے لیے وہ یوکرین کو استعمال کر رہے تھے, ایسے موقع پر رشیا نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ وہ پریونٹیو جو میئرز ہیں وہ لے اور وہ یورپ کو یہ گنجائش نہ دے یا امریکہ کو یا نیٹو کو یہ گنجائش نہ دے کہ وہ اس ریجن کو اپنے ملٹری ایڈونچرز کا پارٹ بنائیں. یہ ابھی تازہ ایشو ہے. ٹھیک ہے ناصر عباس صاحب, یہ ابھی آپ نے امریکن اور یورپین کی جو انفلوئنس اس حوالے سے بھی آپ نے ڈیٹیل میں آپ نے بات کی, اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جب رشیا نے حملہ کیا ہے فوری طور پر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے, اور 7 برسوں میں پہلی دفعہ $100 سے زائد ہو چکا ہے بیرل کی قیمت تیل کی. اور اس کے علاوہ گندم کے حوالے سے بھی, جیسے کہ آپ جانتے ہیں رشیا سب سے بڑا گندم برآمد کرتا ہے, تو اس تناظر میں دنیا کی اقتصاد پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, خطے میں کہیں بھی اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے نا تو یہ آج کل گلوبل فینامنا ہے, اس کے اوپر افیکٹ تو ہوتا ہے, لیکن اگر یہ ایسے ریجن میں ہو کہ جو آئل اینڈ گیس ریجن ہو تو پھر دنیا کی انرجی مارکیٹ کے اوپر اس کا امیڈیٹ افیکٹ ہوتا ہے. انرجی جو ہے وہ بہت ساری دیگر مارکیٹس کے پیچھے وہ ہے, ان کو ٹریگر کرتی ہے, یعنی انرجی کے ساتھ ٹریڈ کا افیکٹ ہے, انرجی کے ساتھ ڈیولپمنٹ کا, انڈسٹری کا, ہر چیز انرجی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لہٰذا جب انرجی کی پرائسز جو ہیں وہ ہائک کرتی ہیں تو ہر چیز میں پرائس جو ہے نا وہ ہائک آ جاتی ہے اور انفلیشن بڑھ جاتی ہے, اور ظاہر ہے کہ جو ہے کامنر کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک امیڈیٹ افیکٹ, چونکہ اس ایریا کے اندر رشیا خود دنیا کا ایک بڑا گیس سپلائر ہے, یورپ جو ہے سب سے زیادہ رشیا کی گیس کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس وقت ابھی سردیوں کا سیزن چل رہا ہے, ابھی ان کی گیس کی ریکوائرمنٹس بھی بہت زیادہ ہیں, اور پہلے ہی 5 گنا رائز آ چکا ہے, 1 سال کے اندر 5 ٹائم رائز آ چکا ہے. جو اوریجنل قیمتیں تھی پری کووڈ اور اس وقت کی قیمتوں میں 5 گنا کا رائز ہے. تو اس وقت ان کی افورڈیبلٹی بھی نہیں ہے اور بڑی ولنریبل پوزیشن کے اندر ہیں کھڑے. تو آرمی مارکیٹ کے اوپر یہ افیکٹ تو اس کا آئے گا, ٹریڈ کے اوپر آئے گا, اس کا انفلیشن کے اوپر آئے گا, اکانومی کے اوپر آئے گا. رشیا کی انٹر ڈپینڈنس امریکہ کے اوپر نہیں ہے,
لیکن اب جو امریکہ کا اور یورپ کا ریسپانس آئے گا جن میں سے وہ سوئفٹ کی ممبرشپ ختم کریں گے تو اس کے نتیجے میں دو چیزیں افیکٹ ہوں گی. ایک سوئفٹ کی ممبرشپ ختم کرنے سے جو بینکنگ کا سیکٹر ہے رشیا وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا اور اس کے اوپر رشیا کے اوپر بھی اثرات ہوں گے لیکن اس کے یورپین اور امریکن کمپنیز کے اوپر بھی اثرات ہوں گے چونکہ یورپ کی ٹریڈ تو رشیا کے ساتھ ہے, انہیں تو ریکوائرمنٹ ہیں, لہٰذا اگر وہ اس کو اون کریں گے تو الٹیمیٹلی ان کے لیے بھی مشکلات ہو جائیں گی چونکہ بینکوں میں ان کی بھی جو ہے وہ ٹرانزیکشنز ہونی ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ یہ ڈالر کے اوپر افیکٹ کر سکتا ہے چونکہ امریکہ ممکن ہے ڈالر کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ بند کر دے تو اس کے نتیجے میں جو ڈالر کی ایک مینوپلی ہے وہ بھی انڈر کوسچن آ سکتی ہے. یعنی یہ بھی ٹو وے ٹریفک ہے, اگرچہ وہ اس کو ایک سینکشن کے طور پہ یوز کریں گے لیکن یہ وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ہو گیا انٹرنیشنل اس کا یا گلوبل افیکٹ. اور بھی افیکٹس ہیں. بالکل. ابھی ایک اور جو بحث اس وقت چھڑی ہوئی ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دورہ روس ہے. تو اس وقت ایک ایسے ٹائم میں اس ٹائم کے حوالے سے تو امریکہ نے بھی ابھی تک کمنٹس نہیں کیا ہے, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم کا یہ دورہ روس اور پھر روس کا یوکرین پر حملہ, اس کا پاکستان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور وزیر اعظم کا اس میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے سے معروف تھا کہ پاکستان امریکن الائی ہے, پاکستان امریکی بلاک میں بیٹھا ہے اور یہاں ریجنل ڈیمانڈ یہ تھی کہ پاکستان کو ایک ریجنل الائنس کا پارٹ بننا چاہیے, ریجنل انٹرڈیپینڈنس کریٹ کرنی چاہیے. پاکستان ایک کنیکٹیوٹی ہے, ایک طرف جو ہے وہ انرجی سیکر بیٹھے ہیں, ایک طرف انرجی پرووائڈر بیٹھے ہیں, پاکستان ان کو آپس میں کنیکٹ کر سکتا ہے. جیوگرافیکلی پاکستان اس لحاظ سے بڑا امپارٹنٹ ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہرحال اسلامک ورلڈ کے اندر بھی اپنا ایک بڑا امپارٹنٹ رول رکھتا ہے. پھر پاکستان کی اگرچہ یوکرین سے پاکستان کی ڈپینڈنس یہ ہے کہ تقریباً 80% پاکستان نے اپنی جو ویٹ امپورٹ ہے وہ یوکرین سے کی ہے, لیکن اس وقت انشاءاللہ پاکستان کو گندم کا ایشو نہیں ہے چونکہ پاکستان میں گندم کی ایک بمپر پرائس جو ہے وہ متوقع ہے, لہٰذا گندم کا شاید ایشو پاکستان کے اندر نہ آئے, لیکن اس کے لیے الٹرنیٹیو مارکیٹس یقیناً موجود ہیں. پاکستان امیجیٹلی اس سے افیکٹ نہیں ہوگا اور خود رشیا اور بعض دیگر اسٹیٹس جو ہیں وہ اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان کی یہ مشکل حل کریں. اصل بات یہ ہے اگرچہ میں نہیں سمجھتا کہ اس جو موو ہے اگر اس کے اثرات بہت ہیں کیونکہ اس کی ٹائمنگ امپارٹنٹ ہو گئی ہے. رشیا کو ضرورت ہے, پاکستان کو ضرورت ہے, پاکستان جو ہے وہ امریکن الائنس سے فیڈ اپ فیل ہوتا ہے. پاکستان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ امریکہ نے اور یورپ نے اور گلف کے اندر امریکن الائز نے انڈیا کو جو ہے وہ اپنا پرائم الائی ڈکلیئر کر دیا ہے اور اس کے ساتھ اپنے مختلف الائنسز جو ہیں وہ ڈیولپ کر دیے ہیں, مختلف اس میں ایگریمنٹس میں جا رہے ہیں. وہ ٹریڈ کے بھی ہیں, وہ ڈیفنس کے بھی ہیں جن میں سے ایک کوارڈ ہے, اسی طرح بعض دیگر ایگریمنٹس ہیں. ابھی سعودی جو آرمی چیف ہیں ان کا تاریخ کا پہلا وزٹ ہوا ہے انڈیا کا اور بڑا وہ پاکستان کے لیے ہیوملیٹنگ تھا چونکہ جس جگہ پر انہوں نے وہاں پہ وہ میٹنگ کی ہے وہ میٹنگ میں پیچھے پاکستان کے جنرل نیازی سرنڈر کا جو ہے وہ پورٹریٹ لگا ہوا تھا, تو وہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ایک انٹرنیشنل ایتھکس کے بھی خلاف ہے, لیکن اس میں انہوں نے سعودیز کو بھی انوالو کیا جو پاکستان کو ایک بڑا میسج ہے. ایسے میں پاکستان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ایران, چائنا اور رشیا کے ساتھ جائے. تو یہ جانا اگر اس جانے کے نتیجے میں بعض کا آپ کو حالات ایسی سمت میں لے کے جاتے ہیں کہ آپ اپنی صحیح جگہ پہ جا کے فٹ بیٹھتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پیچھے بہت ورکنگ کی گئی ہوگی, لیکن یہ جو کچھ عرصہ پہلے ایک میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں رشین پریزیڈنٹ نے ان کو دعوت دی اور رشین پریزیڈنٹ کی دعوت کو پاکستان نے قبول کر لیا. اب جو ہے وہ کو انسائڈ کر گیا ہے یہ یوکرینی انسیڈنٹ اور پاکستان کا وزیر اعظم کا وہاں جانا, لیکن یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے الائی کے طور پہ رشیا کے ساتھ کھڑا ہو, ریجنل الائنس ڈیولپ کرے, مضبوط ریجن ڈیولپ ہو. اور رشیا جو ہے وہ پاکستان کی, دیکھیں آج بھی پاکستان میں صرف ایک سٹیل مل ہے جو پاکستان کی آج بھی میجر ضروریات پورا کرتی ہے. یہ سٹیل مل رشیا پاکستان فرینڈشپ کی پروڈکشن ہے اور پاکستان کو آج وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ جب پاکستان کے رشیا کے ساتھ اچھے الائنس بننے جا رہے تھے تو اس وقت امریکہ کے کہنے پہ پاکستان نے پہلے چھوڑا اور آج تک ہم نے امریکہ کی ہپوکریسی اور امریکہ کے جو ڈول سٹینڈرز ہیں وہ بھگتے ہیں اور پاکستان کو آج کوئی ایک فائدہ نہیں ملا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت رشیا کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے, رشیا کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے. رشیا پاکستان کی انرجی کی ضروریات میں, پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی ضروریات میں, ڈیفنس میں پاکستان کو انڈیا کو پرووائڈ ہوئے ہیں S-400. اس وقت پاکستان کو بھی ظاہر ہے S-400 کی ضرورت ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی نیوٹرلائز کرے گا پاکستان جو انڈیا کے ساتھ رشیا کے مختلف انٹریکشنز ہیں. تو یہ بڑا امپارٹنٹ ہو گیا ہے. پاکستان کو کوئی کسی خطرے کا سامنا نہیں ہے, پاکستان کے لیے کوئی یہ پرابلم نہیں ہے کہ اس کی کوئی ٹریڈ رک جائے گی, وہ کوئی ہے ہی نہیں آلریڈی ایسی ڈپینڈنس. لیکن پاکستان کے لیے اپرچونٹی بہت بڑی ہے کہ اس موقع پہ اگر رشیا اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک الائنس ڈیولپ ہوتا ہے تو یہ ان دا لانگ رن جو ہے
وہ افغانستان کے کانٹیکسٹ میں، ریجن کے کانٹیکسٹ میں اور گلوبل کانٹیکسٹ میں، چونکہ پاکستان کے ساتھ ایک ورلڈ پاور آلریڈی کھڑی ہے چائنا کی صورت میں. اگر رشیا بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو پاکستان کی جو انٹرنیشنل آئسولیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پاکستان جو ہے وہ کا بلاک پریکٹیکلی شفٹ ہونے کی طرف چلا جائے گا. آپ نے بلاک شفٹ ہونے کی بات کی. وزیر اعظم نے کہا کہ پہلے ہی ہم ایک بلاک میں جانے کے بعد کافی نقصانات اٹھا چکے ہیں، اب ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، اور آج کی اس سچویشن میں پاکستان اپنی پالیسی بیلنس رکھ پائے گی؟ دیکھیں پاکستان اس وقت کلچز میں ہے IMF کے، ٹھیک، FATF کے. پاکستان جو ہے وہ اسی طرح بعض یورپ کے مثلا جو پاکستان کے ایکسپورٹ ہے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ، تو یورپ کے ساتھ اس کے خصوصی ایگریمنٹس ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایکسپورٹس ہوتی ہیں. یہ ایک پرابلم ہے پاکستان کے اوپر. اسی طرح پاکستان کی جو فارن اوورسیز پاکستانی ہیں کہ جو گلف کے اندر ہیں، اور وہ بھی بہرحال ان کے آپ کہہ لیں کہ انڈر انفلوئنس ہیں امریکن انفلوئنس میں. تو یہ ایک پاکستان کے لیے چیلنج ہے، لیکن یہ چیلنجز یکدم میٹ نہیں ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ بحران تو آتا ہے. لیکن جو بڑا فائدہ جب آپ کے سامنے ہوتا ہے، پاکستان کی انرجی کرائسس حل ہو جائے، پاکستان کے ڈیفنس کی ریکوائرمنٹس میٹ ہو جائیں، پاکستان کی اکنامکلی جو پاکستان ہے اس کی ڈیپینڈنس تو چائنا اور رشیا کے اوپر ہونی چاہیے. اگر یہ ریجن ہے جو پاکستان کو جو ہے سپورٹ کر سکتا ہے، اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو آلٹرنیٹیو ویز جو ہے وہ نکل آئیں گے. اور ان ممالک کو بھی پتہ ہے کہ یہ پاکستانی جو اسکلڈ ورکرز ہیں ان کو یکدم نکالا نہیں جا سکتا ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پاکستان کے پاس اور بہت سارے آپشن ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بیلنس ہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اب تک تو وہ خالصتاً انہی کے بی ٹیم کے طور پہ رہا ہے. اب اگر وہ رشیا کے ساتھ ایک میوچل ادب احترام کے جو دائرے کے اندر اپنے میوچل رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے انٹریکشنز ڈیولپ کرتا ہے، اپنے ڈپلومیٹک ان کے چیزیں بہتر ہوتی ہیں، تو یہ پاکستان کے مفاد میں یوں پاکستان بیلنس ہوگا. اور پاکستان، ہم نہیں کہہ رہے کہ پاکستان رشیا کی بی ٹیم بن جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کرے اور پاکستان جو ہے وہ انڈیجنس فیصلے کرے اور اس ریجن کو مضبوط کیا جائے. تو ریجن کا پارٹ ہے رشیا، امریکہ ریجن کا پارٹ نہیں ہے. ریجن کا پارٹ ہے چائنا، امریکہ ریجن کا پارٹ نہیں ہے. لہٰذا ریجنل کنٹریز کو انٹیگریٹ ہونا چاہیے. یہ ان کا بی ٹیم بننا نہیں ہے، بلکہ یہ اس ریجن کا اسٹرینتھن ہونا ہے جس میں پاکستان ایک پارٹ ہے، اور ریجن اسٹرینتھن ہوگا، پاکستان الٹیمیٹلی اسٹرینتھن ہوگا. بہت شکریہ ناصر عباس شیرازی صاحب. ناظرین کرام، اب آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہوتی ہے اور پاکستان اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. اور رشیا یوکرین کانفلکٹ کے حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ کے میزبان کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.